ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं सैयद राशिद मौल्लिम गवर्नमेंट हाई स्कूल बगदल बिदर आप तमाम तलबा व तालिबात और अज़ीज़ नाज़रीन का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। खुश आमदीद। प्यारे तलबा, आज हम जमात दहम उर्दू ज़बान अव्वल नौबहार अदब सबक नंबर 2 हज्जतुल विदा हिस्सा सुवम पढ़ेंगे। आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे हिस्से दुवम में पढ़े गए सबक से मुतालिक चंद सवालात करूँगा। उम्मीद है कि आप इसके सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। आइए सवालात देखते हैं। दर्जे झैल सवालात के एक जुमले में जवाबात दीजिए। सवाल नंबर 1, हज्जतुल विदा के मौके पर मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जी बताइए। जी आप बताइए। जवाब, हज्जतुल विदा के मौके पर मुसलमानों की तादाद 1 लाख थी। बिल्कुल सही जवाब है ये। सवाल नंबर 2 देखेंगे। अरफात में क़याम के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी नमाजें एक साथ अदा की? कौन बताएंगे इसका जवाब? जी आप बताइए। अरफात में क़याम के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की। बिल्कुल सही जवाब है। आइए सवाल नंबर 3 देखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में क्या इरशाद फरमाया? कौन बताएंगे? कोशिश कीजिए, याद कीजिए। जी आप बताइए। जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में ये इरशाद फरमाया कि तुम्हारा हक़ औरतों पर है और औरतों का हक़ तुम पर है। शाबाश, सही जवाब था ये। सवाल नंबर 4, खुतबा हज्जतुल विदा के बाद किस सहाबी ने अज़ान दी? जी हाँ जी आप बताइए। जवाब, खुतबा हज्जतुल विदा के बाद हज़रत बिलाल सहाबी ने अज़ान दी। बिल्कुल सही जवाब। शाबाश, आप लोगों ने बड़े ही उम्दा तरीक़े से पिछली क्लास में जो पढ़ाया गया था उसके मुतालिक जो सवालात थे आपने उसके सही जवाब दिए। बहुत खूब। आइए अब हम आज के सबक की बुलंदखानी की तरफ चलते हैं। मैं सबक की बुलंदखानी करूँगा, आप तमाम तलबा व तालिबात बग़ौर खामोशी के साथ समाअत फरमाइए। मज़हब में खुदा की मुक़र्रर की हुई हद से आगे न बढ़ना। तुमसे पहली कौमें इसी से बर्बाद हुई। हज के मसले सीख लो, मैं नहीं जानता कि फिर हज कर सकूँगा। यहाँ से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में तशरीफ़ लाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक़ा पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखें उठाकर इस अज़ीमुश्शान मजमे को देखा तो नबूवत के 23 साल के कारनामे निगाहों के सामने थे। ज़मीन से आसमान तक क़बूल और एतराफ़ का नूर फैला था। अब एक नई शरीयत, एक नए निज़ाम और एक नए अहद का आगाज़ था। इसी आलम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये फ़िक्रे अदा हुए। हाँ, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को जब पैदा किया था, आज ज़माना फिर आकर इसी फितरत पर आ गया। तुम्हारी जानें और तुम्हारी मिल्कियतें आपस में एक दूसरे के लिए वैसे ही इज़्ज़त के काबिल हैं जैसे आज का दिन इस इज़्ज़त के महीने में और इस इज़्ज़त वाली आबादी में। हाँ देखना, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि ख़ुद एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। तुमको खुदा के सामने हाजिर होना है और वो तुमसे तुम्हारे कामों की बाबत पूछेगा। अगर तुम पर एक काला नकटा ग़ुलाम भी सरदार बना दिया जाए जो तुमको खुदा की किताब के मुताबिक ले चले तो इसका कहा मानना, अपने परवरदिगार की परस्तिश करना, 5 वक्तों की नमाज़ें पढ़ना, रमज़ान के महीने के रोज़े रखना और मेरे हुक्मों को मानना,
تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ ہاں اب شیطان اس سے نا امید ہو گیا کہ تمہارے اس شہر میں اس کی پرستش پھر کبھی ہوگی۔ ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے کہنے میں آ جاؤ گے اور وہ اسی سے خوش ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، ہاں بے شک فرمایا، خداوند گواہ رہنا۔ یہ کہہ کر ارشاد فرمایا، جو یہاں موجود ہے وہ اس پیغام کو اس تک پہنچا دے جو یہاں نہیں۔ یہ گویا تبلیغ کا وہ فریضہ تھا جو ہر مسلمان کی زندگی کا جز ہے۔ ان سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ حج کے دوسرے کاموں سے فرصت کر کے 14 ذی الحجہ کو فجر کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھ کر سارا قافلہ اپنے اپنے مقام کو روانہ ہو گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے جھرمٹ میں مدینے کی راہ لی۔ پیارے طلبہ، یہ تھی آج کے سبق کی بلند خوانی۔ آئیے اب ہم آج کے سبق کے اہم الفاظ کے معنی جانیں گے۔ مقرر ٹھہرایا گیا، متعین کرنا، اعتراف تسلیم کرنا، اقرار کرنا، مان لینا، عہد وقت زمانہ، فطرت قدرت خلقت، تبلیغ پہنچانا، خدا کا حکم پہنچانا، مہاجر ہجرت کرنے والا، اپنے وطن کو چھوڑنے والا، شریعت اسلامی قانون، طریقہ، اصول۔ یہ تھے پیارے طلبہ آج کے سبق کے بلند خوانی میں استعمال ہوئے اہم الفاظ کے معنی۔ آئیے اب ہم آج کے سبق کے اہم نکات جانیں گے۔ مذہب میں خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے نہ بڑھنا، تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں 6 قوموں کا ذکر کرتا ہے 6 رسولوں کے ساتھ۔ رسول قوم کے لیے خاص طور پر بھیجے جاتے تھے۔ تو آئیے اب ہم جانیں گے وہ 6 قومیں کون سی تھی جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، قوم نوح۔ جب نوح کی قوم نے ایمان لانے سے انکار کیا تو اللہ نے حضرت نوح اور جو ایمان لائے تھے انہیں ایک کشتی میں بچا لیا اور تمام قوم پر اللہ کا عذاب آیا، وہ سب پانی میں غرقاب ہو گئے۔ یہ تھی قوم نوح۔ دوسری قوم عاد۔ نوح کے بعد حضرت ہود علیہ السلام ہیں، وہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ یہ قوم بڑی طاقتور تھی اور بڑے بڑے محل بناتے تھے۔ اس قوم نے بھی رسول کا انکار کیا۔ اللہ نے ہود اور اہل ایمان کو بچا لیا اور تمام قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تیسری جو قوم ہے وہ ہے قوم صالح۔ حضرت ہود کے بعد حضرت صالح کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وہ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ یہ قوم پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی۔ صالح کی قوم نے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا تو حضرت صالح نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا۔ اس کے بعد بھی قوم نے اونٹنی کا انکار کیا اور اس کو ختم کر دیا، تو اللہ اس قوم پر عذاب لایا اور حضرت صالح اور اہل ایمان کو بچا لیا۔ قوم لوط۔ حضرت صالح کے بعد حضرت لوط کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ قوم بڑی بدکار تھی، رسول کا اور ان کے فرمان کا انکار کیا۔ حضرت لوط اور ان کی بیٹیوں کو اللہ نے بچا لیا اور تمام قوم کو ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو قوم آئی ہے وہ ہے قوم مدین۔ حضرت لوط کے بعد حضرت شعیب کو رسول بنا کر قوم مدین کی طرف بھیجا گیا۔
یہ قوم تجارت میں بے ایمانی کرتی تھی۔ حضرت شعیب نے انہیں روکا لیکن وہ نہیں مانے۔ اللہ نے حضرت شعیب اور اہل ایمان کو بچا لیا اور تمام قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ اس کے بعد جو اس قوم کا ذکر آتا ہے وہ ہے قوم فرعون۔ جب حضرت شعیب کے بعد حضرت موسیٰ کو قوم فرعون کی طرف بھیجا، اللہ نے انہیں عصا اور ہاتھ کے روشن ہونے کا معجزہ دیا تھا۔ ایک عصا سے سانپ بن جاتا اور دوسرا روشن ہو جاتا، لیکن فرعون اور اس کی قوم نے نہیں مانا۔ اللہ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو پانی میں غرق کر دیا اور موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ یہ وہ قومیں تھیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ آئیے ایک اہم نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ حج کے مسئلے سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ پھر حج کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا طریقہ عملی طور پر کر کے بتایا اور صحابہ کرام کو یہ ہدایت فرمائی کہ حج کے مسئلے میرے سے سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ پھر حج کر سکوں گا۔ ایک اشارہ تھا کہ شاید اگلی مرتبہ میری آپ سے ملاقات حج کے موقع پر نہ ہو۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حج کیا اس پر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کے مسئلے سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ پھر حج کر سکوں گا۔ آئیے اب ہم حج کا مختصر و آسان طریقہ معلوم کریں گے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تمتع، نمبر 2 قرآن، نمبر 3 افراد۔ حج کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارت کرنا، نمبر 4 سعی کرنا۔ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا جا کر وہ اعمال کرے جو حج کے ایام میں مذکور ہیں۔ 8 ذی الحجہ آج مینا میں قیام کر کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی نماز فجر ادا کرے۔ مینا میں یہ 5 نمازیں ادا کرنا اور آج کی رات مینا میں گزارنا سنت ہے۔ 9 ذی الحجہ آج صبح تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائیے۔ عرفات پہنچ کر ظہر اور عصر کی نمازیں وہاں ادا کرے۔ غروب آفتاب تک قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعائیں کرے۔ غروب آفتاب کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات سے مزدلفہ روانہ ہو جائیے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت میں ادا کرے۔ رات مزدلفہ میں گزارے۔ البتہ خواتین اور معذور لوگ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا جا سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ مزدلفہ میں نماز فجر ادا کر کے دعائیں کرے۔ طلوع آفتاب سے قبل مینا کے لیے روانہ ہو جائیے۔ کنکریاں بھی اٹھا لے۔ مینا پہنچ کر بڑے اور آخری جمرہ پر 7 کنکریاں مارے۔ تلبیہ پڑھنا بند کر دے۔ قربانی کرے۔ بال منڈوائیے یا کٹوائیے۔ احرام اتار دے۔ طواف زیارت یعنی حج کا طواف اور حج کی سعی کرے۔ 11 اور 12 ذی الحجہ مینا میں قیام کر کے تینوں جمرات پر زوال کے بعد 7 کنکریاں مارے۔
قربانی، طواف زیارت اور حج کی سعی 10 ذی الحجہ کو نہیں کر سکے تو 11 یا 12 ذی الحجہ کو بھی دن و رات میں کسی وقت کر سکتے ہیں۔ 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد منا سے جا سکتے ہیں۔ 13 ذی الحجہ اگر آپ 12 ذی الحجہ کو منا سے روانہ نہیں ہوئے تو تینوں جمعرات پر زوال کے بعد کنکریاں مارے۔ اگر کوئی ایک فرض چھوٹ جائے تو حج صحیح نہیں ہوگا، جس کی تلافی دم سے بھی ممکن نہیں ہے۔ تو پیارے طلبہ، امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ آئیے اور ایک نقطے کی طرف اب چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے نکل کر مینا میں تشریف لائے، خطبہ حجۃ الوداع دیے، پھر مزدلفہ گئے، مزدلفہ میں رات میں قیام کیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر رات کے وقت حاجی حضرات دعاؤں میں مصروف ہیں، قیام کرنے والے قیام کر رہے ہیں، تھوڑا آرام کرنے والے آرام کر رہے ہیں، اور دوسری جو تصویر ہے اس پر آپ مینا کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، جسے خیموں والا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے نبوت کے 23 سال کے کارنامے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انقلابی زندگی ہے، لیکن 23 سالہ زندگی بڑی اہم زندگی ہے۔ نبوت سے لے کر خطبہ حجۃ الوداع تک آپ نے جو قربانی دی ہے، آپ نے جو صبر سے کام لیا ہے، وہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ آئیے اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال کی زندگی کے اہم واقعات کو مختصراً جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں نبوت، اس کے بعد کا اہم واقعہ ہے سفر طائف، اس کے بعد کا اہم واقعہ ہے معراج، اس کے بعد ہے بیت العقبہ، اس کے بعد کا اہم واقعہ ہے ہجرت مدینہ، اس کے بعد کا اہم واقعہ ہے جنگ بدر 2 ہجری، جنگ احد، غزوہ احزاب۔ اس کے بعد دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ فتح مکہ، اس کے بعد کا ایک اور اہم واقعہ ہے جنگ تبوک، اس کے بعد حجۃ الوداع ہوئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے یہ اہم کارنامے تھے۔ آئیے اب اور آگے دیکھیں گے کیا ہے ایک اہم نقطہ۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا تھا، آج زمانہ پھر پھرا کر اسی فطرت پر آ گیا۔ یعنی جاہلیت کے دنوں میں عرب والے یہ کام کرتے تھے، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، دنوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، لیکن جس وقت عرفات بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا تھا، زمانہ پھر پھرا کر اسی فطرت پر آ گیا، اب اس کے بعد کوئی مہینہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جانیں اور تمہاری ملکتیں آپس میں ایک دوسرے کے ویسے ہی عزت کے قابل ہیں جیسے آج کا دن اس عزت کے مہینے میں اور اس عزت والی آبادی میں۔ ایک مسلمان کی جان اور ایک مسلمان کا مال ویسے ہی عزت کے قابل ہیں جیسے عرفہ کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ اس طرح محترم ہیں، اسی طرح ایک مسلمان کی جان اور مال ویسے ہی عزت کے قابل اور محترم ہے، اور دوسرے مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کی جان اور مال کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، یہ وہ جاہلیت میں عظیم گناہ تھا جس سے نسلیں خراب ہوتی تھی، خاندان ٹوٹ جاتے تھے، بکھر جاتے تھے، جنگیں سالوں سال چلتی تھی، قتل کرنا عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ جب پہلے کی قومیں رسول جب تک رہتے تھی ان کی بات مانتے تھے، اور جیسے رسول چلے جاتی پھر بگڑ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تنبیہ کی، نصیحت کی اور کہا کہ میرے بعد یہ گناہ تم نہ کرنا۔ تم پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایک کالا نکٹا غلام بھی سردار بنا دیا جائے جو تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کا کہا ماننا۔ اس کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کالا نکٹا غلام بھی سردار بنا دیا جائے
جو تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کا کہاں ماننا؟ تم یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کون سے ملک کا ہے، کون سے خاندان کا ہے، کون سے قبیلے کا ہے، تم اس کے حکم کو دیکھنا۔ اگر اس کا حکم اللہ کی کتاب کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، تو تم اس امیر کی اطاعت کرنا۔ مسلمانوں کو یہاں پر یہ درس دیا جا رہا ہے کہ تم ایک امیر کے تابع ہونا، اور امیر جو آپ کا امیر خدا کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق احکام دے اس پر عمل کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے پروردگار کی پرستش کرنا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا اور میرے حکموں کو ماننا۔ اپنے پروردگار کی پرستش کرنا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، پھر 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا، اس کے بعد رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ اگر تم یہ کام کریں گے اور اللہ کے حکموں کو مانیں گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن بڑے گناہوں سے بچتے ہوئے تمہیں یہ کام اگر تم کریں گے کہ اللہ کی عبادت کریں گے، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے اور اللہ کے حکموں کو مانیں گے، تو انشاءاللہ تم جنت میں آسانی سے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب شیطان اس سے نا امید ہو گیا کہ تمہارے اس شہر میں اس کی پرستش پھر کبھی ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے کہنے میں آ جاؤ گے اور وہ اسی سے خوش ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکالمے کے انداز میں ہم دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ مجموعے نے کہا ہاں بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خداوند گواہ رہنا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہاں موجود ہے وہ اس پیغام کو اس تک پہنچا دے جو یہاں نہیں۔ یہ ہے وہ اصل پیغام جو ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ ہے اللہ کے حکم، اللہ کے احکام کو دوسرے تک پہنچانا، اور یہ قیامت تک ہر مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان سب باتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا، پھر حج کے دوسرے کاموں سے فرصت کر کے 14 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ کر سارا قافلہ اپنے اپنے مقام کو روانہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے جھرمٹ میں مدینے کی راہ لی۔ آئیے اب ہم ایک سرگرمی کریں گے، ان ذو معنی الفاظ کا معنوی فرق لکھیے۔ عہد، عہد، ماہ، کوشش کیجئے، جی بتائیے، جی آپ بتائیے، بہت اچھا۔ ایک عہد یعنی زمانہ، قسم، اسی طریقے سے ایک ماہ یعنی چاند، دوسرا ماہ یعنی مہینہ۔ آئیے اور دیکھیں گے، حق، حق، مہر، مہر، بتا سکتے ہیں؟ جی کوشش کیجئے، جی آپ بتائیے۔ حق یعنی فرض، ایک حق یعنی سچ، شاباش، اور دوسرا مہر یعنی محبت، اور ایک مہر یعنی مہربانی۔ بہت خوب پیارے بچوں، آپ لوگوں نے بڑی اچھے انداز میں سرگرمی کی۔ آئیے اور ایک سرگرمی ہم کریں گے، پہلے 2 لفظوں کی مناسبت سے تیسرے لفظ کا جوڑ لکھیے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، مزدلفہ ایک مقام کا نام، قصوہ اس کے آگے ہے، آپ کو تیسرا جوڑ مکمل کرنا ہے۔ نمبر 2، آغاز، انجام، آقا، ڈیش۔ نمبر 3، صحابی، صحابہ، آیت، اس کے آگے کا آپ کو مکمل کرنا ہے۔ نمبر 4، مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والے مہاجرین، مدینے کے باشندے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو کوشش کیجئے، کون بتائیں گے؟ جی آپ بتائیے۔ پہلے سب سے پہلے اس کا طریقہ دیکھیے کہ پہلے 2 لفظوں کو ہمیں سمجھنا ہے کہ دونوں کا کیا تعلق ہے۔ مزدلفہ ایک مقام کا نام ہے، تو قصوہ کس کا نام ہے؟ جی صحیح کہا آپ نے، قصوہ اونٹنی کا نام ہے، شاباش۔ نمبر 2، آغاز، انجام، یہ کون سے الفاظ ہیں؟ یزداد ہیں، بالکل صحیح۔ تو آقا کی ضد کیا ہوگی پھر؟ آقا کی ضد غلام ہوگی، شاباش۔ نمبر 3، صحابی، صحابہ، کیا ہے صحابی اور صحابہ؟ کون سے الفاظ ہیں یہ؟ جی آپ بتائیے۔ جی یہ ایک واحد ہے، دوسرا جمع ہے، صحابی واحد، صحابہ جمع۔
फिर आयत की ज़िद, जी बिल्कुल सही, आयात। नंबर 4, मक्के से मदीना हिजरत करने वाले मुहाजिरीन, मदीना के बाशिंदों को क्या कहेंगे? जी सही फरमाया, अंसार। शाबाश। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार को मदीने में भाई भाई बना दिया था। तो इस तरीके से आपने ये सरगर्मी भी बड़े अच्छे अंदाज में मुकम्मल की। प्यारे तलबा, आइए अब हम सबक के अहम हिस्से क़वाइद की तरफ चलते हैं और आज के क़वाइद जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जुमला किसे कहते हैं। जुमला यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी तरह बात समझ में आए, जुमला कहलाता है। उसकी मिसालें देखिए। नंबर 1, रात गुजारी। नंबर 2, मुनादी हुई। नंबर 3, नमाज अदा की और कस्वा ऊँटनी पर सवार हुए। नंबर 4, खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फ़र्ज अदा कर दिया। ये है जुमले की मिसालें। यानी जुमला अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी तरह बात समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे सूरत के लिहाज से जुमले की कितनी किस्में हैं। सूरत के लिहाज से जुमले की 2 किस्में हैं। नंबर 1, मुफर्रद जुमला। नंबर 2, मुरक्कब जुमला। आइए अब हम मुफर्रद जुमला किसे कहते हैं जानेंगे। मुफर्रद जुमला यानी वो जुमला है जो एक ही मुस्नद और मुस्नद अलिया से बना हो, जैसे रात गुजारी, मुनादी हुई। अब हम जानेंगे कि मुस्नद या खबर किसे कहते हैं। जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स या चीज़ के बारे में कहा जाए वो मुस्नद या खबर कहलाता है। इसी तरीके से हम जानेंगे जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स या चीज़ का जिक्र हो वो मुस्नद अलिया या मुब्तदा कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं। मुरक्कब जुमला वो जुमला है जो 2 मुफर्रद जुमलों से बना हो, जैसे नमाज अदा की और खसवा ऊँटनी पर सवार हुए, खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फ़र्ज अदा कर दिया। प्यारे बच्चों, आइए आज के इस क़वाइद पर हम एक सरगर्मी करेंगे। दर्जे झैल हर सवाल के लिए 4 मुतबादिल दिए गए हैं। इनमें सबसे मुनासिब जवाब चुनकर लिखिए। सवाल इस तरीके से है, अल्फाज का मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए कहलाता है। ए, जुमला। बी, मजमुए कलाम। सी, मजमुए अल्फाज। डी, मुहावरा। कौन बताएंगे इसे? जी आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब ए, जुमला। इसका जवाब है जुमला। अल्फाज का मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए कहलाता है। क्या कहलाता है? जुमला कहलाता है। आइए सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सूरत के लिहाज से जुमले की 2 किस्में ये हैं। कौन सी है देखेंगे। ए, जुमले फेलिया और जुमले इस्मिया। बी, जुमले इंशाइया और जुमले इस्मिया। सी, जुमले मुरक्कब और जुमले फेलिया। डी, जुमले मुफर्रद और जुमले मुरक्कब। जी कोशिश कीजिए, बताइए कौन देंगे इसका जवाब। जी आप दीजिए। बिल्कुल सही जवाब जुमले डी, जुमले मुफर्रद और मुरक्कब जुमला। सूरत के लिहाज से जुमले की 2 किस्में, एक मुफर्रद और दूसरा मुरक्कब। सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फ़र्ज अदा कर दिया, यह मुरक्कब जुमला कहलाता है क्योंकि ए, इसमें एक मुस्नद और एक मुस्नद अलिया है। बी, इसमें बहुत से अल्फाज हैं। सी, ये तवील जुमला है। डी, ये 2 मुफर्रद जुमलों से बना है। कौन बताएंगे? कोशिश कीजिए। जी आप कीजिए। जी बोलिए। डी, ये 2 मुफर्रद जुमलों से बना है। शाबाश, बहुत खूबी। 5वां सवाल है, इनमें मुरक्कब जुमला है, पहचानिए। ए, औरतों के मामले में खुदा से डरो। बी, तुम्हारा हक औरतों पर है और औरतों का तुम पर। सी, अपने ग़ुलामों के हक में इंसाफ करो। डी, जो खुद खाओ वो इनको खिलाओ। इसमें कौन सा मुरक्कब जुमला है? कौन बताएंगे? जी आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब बी, तुम्हारा हक औरतों पर है और औरतों का
तुम पर है। ये मुरक्कब जुमला है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही, आपने ये सरगर्मी भी बड़े अच्छे अंदाज में मुकम्मल की। शाबाश आप तमाम बच्चों को। प्यारे तलबा, आइए अब हम सबक के आखिरी हिस्से घर के काम की तरफ चलते हैं। ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, इस होमवर्क को करके आप अपने मौल्लिम या मौल्लिमा को बताना है। सवाल इस तरीके से है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे हज्जतुल विदा में जो नसीहतें फरमाई है, इन्हें अपने अल्फाज में लिखिए और लिखकर अपने उस्ताद को बताइए। तो इसी के साथ आज के सबक हज्जतुल विदा का इख्तिताम होता है। फिर इंशाल्लाह मैं आपसे एक अगली क्लास में मिलूँगा। इजाज़त लेता हूँ, खुदा हाफिज़। अनुदिना